था हुनखे। दोस्तो, मां आहियां मुश्ताक राजपर, वॉशिंगटन DC मां। बहरिया टाउन जे हवाले सां जेको असां डिस्कशन शुरू कयो हुयो गुज़िरियल हफ़्ते, उनखे अॼु बि कंटिन्यू रखूं था, छाकाणि त जेका ठापुर आई ॾींहं ॿिनि जे लाइ बहरिया टाउन जे उन में हमलनि में ॻोठनि ते जेके उन्हनि जूं काहूं हुयूं, उहे वरी शुरू थी चुकियूं आहिनि। ऐं तव्हां ॾिठो त कल्ह जेको वाक़ियो थियो आहे जंहिंमें 4 माण्हू ज़ख़्मी बि थिया आहिनि, सो असां ज़रूरी सम्झो त असां इन इशू खे वरी ॻाल्हायूं ऐं इन इशू खे सम्झण जी कोशिशि कयूं, सॼी दुनिया जे माण्हुनि खे ॿुधायूं त कराची जे उन्हनि रहवासियुनि सां ॻोठाणनि सां छा थी रहियो आहे। सो अॼोकी कचहरी में मूंखे टोरंटो मां मुंहिंजे को होस्ट अदा शहज़ाद अहमद जॉइन कयो आहे। अदा शहज़ाद, महिरबानी तव्हांजी, तव्हां असांखे जॉइन कयो। ऐं कराची मां तमामु नाले वारे सहाफ़ी, सीनियर इन द सेंस के ही कराची मां आई थिंक गुज़िरियल 25-30 सालनि खां रिपोर्टिंग ऐं तज्ज़िया कंदो अचे थो, काज़ी आसिफ़ साहब असांजो पुराणो दोस्त बि आहे, साथी बि आहे। ऐं काई साहब, तव्हांजी वॾी महिरबानी, तव्हां असांखे जॉइन कयो। तव्हांजी वॾी महिरबानी राजपर साहब, तव्हां यादि कयो ऐं ई दोस्तनि सां ख़्याल ॾियण जी जेको आहे सो तव्हां मौक़ो ॾिनो, वॾी महिरबानी। महिरबानी। ऐं फ्रेंड्स ऑफ सिंध सोसाइटी तरफ़ां असां साईं फ़हीम ज़मा ख़ान साहब, जेको कराची जो साबिक़ु एडमिनिस्ट्रेटर आहे, ऐं पोएं हफ़्ते उन्हनि सां ॻाल्हि थिए पई, पर आई थिंक कनेक्शन पुअर हुजण जे करे असांजी उन सां गुफ़्तगू पूरी कोन थी सघी। सो उन जे करे असां चाहियो पिए त उन्हनि खे बि शामिलु करियूं। होपफुली उहो असांखे जॉइन कंदो। सो पंहिंजी गुफ़्तगू जी शुरूआति त कयूं। क़ाज़ी साहब, पहिरीं तव्हां खां त सुवाल मां पुछणु चाहींदुसि। ताज़ो तव्हां हिकिड़ो ऐलान कयो त कराची प्रेस क्लब में गॾु थियो ऐं तव्हां गॾिजी करे बहरिया टाउन जे मुतासिरीन जेके उनजे करे जेके उन्हनि जी कार्रवाइयुनि जे करे जेके मुतासिर ॻोठ आहिनि ऐं ॻोठाणा आहिनि, जेका एक्चुअल जेका सिचुएशन आहे ग्राउंड ते, उहा तव्हां ॾिसणु विया हुया। सो असांखे ॿुधाईंदा त उहो तव्हांजी विज़िट कीअं रही, ऐं ॿियो गॾु जेकॾहिं एड कयो त हीअ आख़िर थिए छा पियो? ताज़ी जेका ही आहे छो आई आहे तेज़ी उन्हनि जी कार्रवाइयुनि में? वॾी महिरबानी राजपर साहब, मुश्ताक साहब, वेलकम टू फ़हीम ज़मान साहब बि अचे विया ऑनलाइन शायदि चवंदो। सो असां असल में फ़हीम ज़मान साहब वारा डॉन में इन बहरिया टाउन ते तमामु पहिरियों कमु करे चुका हुआ ऐं तमामु बहितर क़िस्म जो कमु करे चुका हुआ। इज़ द फर्स्ट टाइम उन्हनि जेका स्टोरी ॾिनी हुई बहरिया टाउन ते डॉन में, त उहा तमामु ज़बरदस्त हुई। उन खां पोइ ख़ासि तौर ते मीडिया जेका आहे, उहा मीडिया भली सिंधी हुजे या उर्दू हुजे, उहा हुन बहरिया जे इशूज़ खे खणण लाइ तयारु न पई थी। ऐं उन्हनि खे बिल्कुलु सवाइ अवामी आवाज़, सिंधी में अवामी आवाज़ ऐं इंग्लिश में जेको आहे सो डॉन, बाक़ी ॿिया कुझु बि न करे सघंदा। इन करे काफ़ी दोस्त इन करे न वेंदा हुआ उन पासे, त उनखे ख़बर हुई त असां वेंदासीं त सही, पर उहो असां डिस्प्ले किथे कंदासीं, ख़बर किथे ॾींदासीं, छपी किथे। इन करे दोस्तनि जो उते वञण जे लाइ न हूंदो हुओ त न वञनि। पर हाणे ताज़ो इहो थियो त जेको 16,000 एकड़नि जे हवाले सां सुप्रीम कोर्ट जो डिसीशन आयो हो त ही तव्हांजी आहे, ऐं हिन में बहरहाल सुप्रीम कोर्ट जो उहो फ़ैसिलो तमामु इंसाफ़ ते ॿधल न हुओ, पर छो त हाणे अदालती फ़ैसिलो आहे, हुन ते असां राय त ॾेई सघूं था, पर जेको हुननि फ़ैसिलो कयो, ऐं हुननि चयो त जेका गैर क़ानूनी ज़मीन जेका बि आहे, जिते तव्हां कब्ज़ो कयो आहे, जेको कयो आहे, तव्हां सर्टन अमाउंट जेको आहे 400 अरब रुपयनि खां मथे उहो तव्हां भरे ॾींदो, बाक़ी तव्हांजी ज़मीन जेका तव्हांजे हवाले आहे। माना त बहरिया टाउन खे सुप्रीम कोर्ट ठपो हणी इहो ॾेई इजाज़तनामो ॾेई छॾियो त हीअ ज़मीन तव्हांजी आहे, बग़ैर ॻोठाणनि खे ॿुधण जे, बग़ैर उते स्टेक होल्डर्स आहिनि उन्हनि खे ॿुधण जे, हुननि जेको आहे सो हुननि जे हक़ में फ़ैसिलो ॾेई छॾियो। उहो फ़ैसिलो त थी वियो। हाणे जेका बाउंड्री थी बहरिया टाउन जी, हिननि उनखां ॿाहिरि इंक्रोच करणु शुरू कयो, ऐं उन्हनि इहो कयो त जेको आहे सो मुख़्तलिफ़ जेके इलाइक़ा हुआ उते ॻोठ हुआ, जेके कुदरती जेको आहे सो पाणी जो जेके जबलनि खां जेके नयूं वही ईंदियूं आहिनि, या जेके कुदरती ढंढूं आहिनि या कुदरती आबशार आहिनि, सभिनी ते उन्हनि कब्ज़ो करणु शुरू कयो। जी, कंटिन्यू कयो प्लीज़। सो उन जे करे इहो थियो त माण्हू ॿाहिरि निकिता। 3 ॾींहं मुसलसल इहा सूरत हाल रही त बिल्डोज़र जे आॾो माण्हू भई बीहनि पिया, उन्हनि ॻोठाणनि एहतिजाज कयो। पोइ जी त उन करे असां दोस्तनि मां हिकिड़ो फ़ोन कई, ऐं पहिरीं फ़ोन मां ज़ेदी साहब खे, डॉन वारे खे कई त यार असां हलणु घुरिजूं, डॉन TV वारे खे।
त असां हलूं ॾिसी अचूं। पोइ वरी मूं फ़हीम ज़मान साहब खे बि फ़ोन कई, पर छो त फ़हीम ज़मान साहब जो पहिरियों कमु थियलु हुयो, इन करे असां चयोसीं असां था पोइ सभिनी दोस्तनि खे चयोसीं हर को पंहिंजी सवारी करे जेको हलणु चाहे हली सरज़मीन ते जेका सूरत हाल आहे उहो ॾिसी अचूं। पर जॾहिं असां उते वियासीं त एॾी संगीन सूरत हाल हुई जो वाक़ई हिकिड़ो चवणु त बाबा ही गज़ा जी पट्टी आहे या ही जेको कराची शहर आहे या सिंध जो को इलाइक़ो आहे, ईअं ई सूरत हाल हुई ऐं हुन खां का घटि न हुई। पर हाणे इहो थियो त उते वञण सां इलाही शयूं खुली साम्हूं अचे वियूं। असां जेको चऊं पिया त ही ॾोह ॻोठाणनि जो आहे या असल में जेके हितां जा नुमाइंदा आहिनि, जेके चूंडियल नुमाइंदा आहिनि, उहे कुझु नथा करे सघनि पिया उहे। पर हिकिड़ो वॾो हाथी आहे, अजगर बला आहे बहरिया टाउन, ऐं उन्हनि जो जेको सिक्योरिटी जेको इंचार्ज आहे कर्नल जेको आहे साहब, जेको रिटायर कर्नल आहे, उन हुयो ऐं उन्हनि जेको आहे सो हुन ते कम पे करायो। बहरहाल त ही सूरत हाल आहे रही आहे उते। ऐं उनखां पोइ जेका कादी साहब जो आवाज़ जेको आहे वो गायब थी वियो। फ़हीम ज़मा साहब, हम आपको वेलकम करते हैं, बहुत शुक्रिया इस हफ्ते भी हमें ज्वाइन करने का। बहुत शुक्रिया मुश्ताक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरे साथ टोरंटो से हैं शहजाद अहमद साहब, आज उन्होंने मुझे ज्वाइन किया एज अ को होस्ट। बाकी हमारे सेंट लुइस के दोस्त आज बिजी थे। Thanks for joining, Fahim साहब. Mushtaq, if you allow me to start with, basically Fahim साहब, मैं आपसे कुछ एक दो चीज़ें डिस्कस करना चाहूँगा। टीवी पे या प्रिंट मीडिया में या अदरवाइज जो इश्यूज प्रीडोमिनेंटली डिस्कस किए गए हैं वो हैं लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बहरिया टाउन, टू से कि ये प्रोजेक्ट कैसे जो है वो वायलेट कर रहा है लॉज को। मैं कुछ और एस्पेक्ट्स पे आपसे डिस्कस करना चाहूँगा टू अंडरस्टैंड कि क्यों ये कंसर्न होना चाहिए कराची में रहने वाले एक सिटीज़न के लिए। इस प्रोजेक्ट में ऐसा क्या है जिससे हमें इश्यूज हैं। तो I would like to understand with this basic question कि as a layman if I want to know कि भाई मैं कराची का रिहायशी हूँ, ये एक प्रोजेक्ट है जो कि हाउसिंग प्रोवाइड करेगा मिडिल क्लास को, अपर मिडिल क्लास को। What is the concern? What is the issue other than certain legal aspects जो कि सुप्रीम कोर्ट ने रिजॉल्व कर दिए हैं? तो क्या मसला क्या है, क्यों शोर इतना मचाया जा रहा है? देखिए, सबसे पहले तो आप लोगों का शुक्रिया, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में शामिल किया। देखिए, हमने जब स्टोरी की थी बहरिया टाउन कराची ग्रीड अनलिमिटेड, तो उसमें लीगल एस्पेक्ट तो सिर्फ एक एस्पेक्ट था। एक बात को समझने की ज़रूरत है कि हमारे यहाँ जो भी ज़मीन का मामला हो, पैसों का मामला हो, ये सारा का सारा एक क्रिमिनल सिंडिकेट होती है जो ऑपरेट करती है। माफिया कह लीजिए, सिंडिकेट कह लीजिए। इसमें मुख्तलिफ माफिया के जो स्टेक होल्डर्स होते हैं उनका अपना अपना इंटरेस्ट होता है। तो एक तो शहर को इस बात का एहसास होना चाहिए, अंदाज़ा होना चाहिए कि उनके शहर में कोई चीज़ या मुल्क में या सिंध में, आप जिस तरह से आप उसको रखना चाहें, एक ऐसी चीज़ हो रही है जिसमें बहुत बड़ा पैसा है, जहाँ पर ओवरनाइट ज़मीनें छीन ली जाती हैं, जहाँ पुलिस, रियासत के तमाम जो एहलकार हैं वो इस सिंडिकेट के साथ शामिल हैं। तो एक तो सबसे बड़ा जो एंगल है वो है क्राइम का। ठीक है, मैं पिछले प्रोग्राम में मैं मुश्ताक राजपूत साहब को ये बता रहा था कि हमें तो बहरिया टाउन के इन तमाम चीज़ों को पता ही नहीं था। हम डॉन का दफ्तर बिल्कुल जो कहना चाहिए जो बिजनेस डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर है, घर से निकलते हैं, वहाँ जाते हैं, वापस आ जाते हैं। हमें ईमानदारी से पता नहीं था। हम तो अपनी एक दोस्त साथी परवीन रमान के मर्डरर्स को, कातिलों को तलाश करते हुए गिडाब गए थे, और वहाँ पर हमने ये देखा कि ये चीज़ें हो रही हैं। और परवीन का भी हमें ये अंदाज़ा हुआ कि उनका कत्ल किसी कारी बिलाल ने नहीं किया, जो कि बाद में साबित भी हो गया, और किसी पप्पू कश्मीरी वश्मीरी का हाथ नहीं, बल्कि बहुत बड़ा खेल था। और उस खेल के पीछे
بنیادی طور پہ زمین کا لین دین تھا. اربن ریسورس سینٹر اور او پی پی جو تھا وہ لیڈ بائی پروین رحمان اینڈ ڈاکٹر عارف, ہمارے عارف حسن صاحب, وہ گاؤں کی زمینوں کو ڈاکیومنٹ کر رہے تھے, جی آئی ایس پہ میپنگ کر رہے تھے, اور گوٹھ آباد اسکیمز میں ان کی ریگولرائزیشن کی کوشش کر رہے تھے. پروین رحمان کا مرڈر جو ہوا وہ 13 مارچ 2013 کو ہوا. اس دن کے بعد سے مجھے نہیں معلوم کہ کیا کوئی گڈاب کے کسی گاؤں کی ریگولرائزیشن ہوئی یا نہیں ہوئی, مجھے واقعی میں نہیں معلوم. عرصے دراز تک تو نہیں ہوئی, اب ریسنٹلی کہیں کسی کونے خدرے میں اگر ہو گئی ہو تو مجھے نہیں معلوم. دیکھیے, جب کسی گاؤں کی زمین کی ریگولرائزیشن گوٹھ آباد اسکیم میں ہو جاتی ہے تو گاؤں کے اوپر جہاں وہ لوگ رہتے ہیں, جہاں ان کے اسکول, ان کا پلے گراؤنڈ, اور پھر کوئی ان کو ایک ایریا ملتا ہے اپنی بھیڑ بکریوں کو چرانے کے لیے, ایک طرح سے یہ کہہ لیجیے کہ یہ کلیکٹیو ہوتا ہے. اچھا, جب یہ سب کچھ ہوتا ہے تو پھر کسی ڈیولپر یا بلڈر کے لیے وہ زمین گاؤں والوں کو, جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ جوتے مار کے بھگا دیا اور قبضہ کر دیا, وہ چیز ممکن نہیں رہتی. پہلے تو یعنی جب گوٹھ آباد میں نہیں ریگولرائز ہوئی یہ گاؤں, وہاں 2-4 لاکھ روپے دے دیے, مکھیا کو دے دیے, کچھ کر لیا. مگر ایک دفعہ جب یہ گاؤں کی زمین ریگولرائز ہو گئی گاؤں کے لیے, تو اس کے اندر 200, 250, 300 جتنی بھی فیملیز ہیں. اچھا, ہم نے ایک چیز کہلاتی ہے سروے جنرل آف پاکستان, اس کی ٹوپوگرافک شیٹس ہیں, اس کے سیکشن میپس ہیں, یعنی 1:, کوئی یہ سمجھ لیجئے زمین پہ 4 میل 1 انچ کے برابر, یا یہ سمجھ لیجئے کہ 1 میل جو ہے زمین پہ 1 انچ میپ کے اوپر. ان میپس کے اندر یہاں پر جو 1960s کے میپس تھے, ان گاؤں کی تفصیل موجود تھی. تو کوئی اگر یہ کہے کہ یہ تو گاؤں تھے نہیں, یہ لوگوں نے ایسے قبضہ کر لیا تھا, تو یہ تو غلط. نمبر 1. دوسری بات, جو بحریہ ٹاؤن جہاں پر بن رہا ہے, جہاں پر گورنمنٹ کی اپنی زمین تھی, جو گاؤں کی زمین نہیں تھی, وہ زمین ملی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کو بورڈ آف ریونیو نے انکریمنٹل ہاؤسنگ, یعنی کہ 80 گز سے 120 گز کے مکانوں, یعنی کہ لو انکم ہاؤسنگ کے لیے وہ پلاٹس جو تھے وہ دیے تھے, زمین دی تھی تاکہ ملی ڈیولپمنٹ اتھارٹی انکریمنٹل ہاؤسنگ کے لیے بنا. تو اچھا دیکھیے, کراچی کا آپ سنتے ہوں گے 50% آبادی کچی آبادی میں رہتی ہے, 60% کچی آبادی میں رہتی ہے. تو کراچی میں سرکار نے جو یا ریاست نے جو لوگوں کے ساتھ ایک وعدہ ہے روٹی کپڑا اور مکان کا وہ پورا کرنے کے لیے کہ مد میں یہ زمین اس کو ملی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کو دی تھی. ملی ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے وہ ساری کی ساری زمین جو ہے وہ حوالے کر دی بحریہ ٹاؤن کے, اور اس کے علاوہ بھی کر دی. اچھا دیکھیے, ایک یہ ہوا. ایک اور بہت خاص بات ہے, دیکھیے کراچی میں جو لوگ رہتے ہیں ان کے, کراچی میں 80,000 سے 1 لاکھ ہاؤسنگ یونٹس کی شارٹیج ہے سالانہ. کراچی کے اندر کوئی اگر یہ سمجھتا ہے کہ جی اردو سپیکنگ ہے, سندھی سپیکنگ ہے, پنجابی سپیکنگ ہے, پشتو سپیکنگ ہے, اس کو گڈاب کے اندر گاؤں کی زمین پہ قبضے سے کوئی فرق نہیں پڑتا, تو یہ بہت ہی غلط بات ہے. اچھا, وہ کیوں غلط بات ہے؟ میں کوئی ایموشنل بات نہیں کر رہا, وہ تو بالکل ٹھوس ٹینجیبل بات. دیکھیے آپ کے جیسے میرے پھپھا کی ڈیتھ ہوئی تو میری پھوپھی کو جو ہے کوئی 40-42 لاکھ روپے ان کی پینشن وغیرہ کمیوٹ ہو کے ملی. انہوں نے وہ پیسے کیا کیے, وہ انہوں نے کوئی سرجانی ٹاؤن میں, نارتھ کراچی میں, کوئی کہیں پر بھی, مطلب جس کے پاس جو پیسے آئے کہیں سے, انہوں نے انویسٹمنٹ کر دی فلیٹوں میں یا ٹاؤن ہاؤسز میں اس قسم کے. وہ 2-2.5 کروڑ روپے کی بھی ہو سکتی ہے, وہ 6 لاکھ روپے کی بھی ہو سکتی ہے. اچھا, اس سے ایک ایسی ریاست جو اپنے لوگوں کی مکان یا گھر کی ضرورت پوری نہیں کر رہی, وہ پیسہ جو خواتین کے پاس لوگوں کی ریٹائرمنٹ پہ اس پہ آتا تھا, وہ پیسہ کراچی کے اندر جو ہے فلیٹوں کی, گھروں کی ڈیولپمنٹ میں جاتا تھا. اب جب یہ بحریہ ٹاؤن بنی, بحریہ ٹاؤن تو ایسے نہیں بنا, تو بہت ڈھول تاشے بجے, بہت اخباروں میں اشتہارات آئے وغیرہ وغیرہ. اس کے بعد تو وہ سارا پیسہ جو کراچی کے
اندر بامقصد ہاؤسنگ کے اندر جایا کرتا تھا، وہ پیسہ سیدھا سیدھا اٹھ کے بحریہ ٹاؤن میں سائفن ہو گیا یا بحریہ ٹاؤن نے سک کر لیا. تو اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس کا نتیجہ نکلا کہ کراچی کے اندر جو کچھ چھوٹی موٹی جو انویسٹمنٹ ریزنیبل اور بامعنی گھروں کے اندر جاتی تھی، وہ ساری کی ساری جو تھی سائفن آف کر گیا بحریہ ٹاؤن اور ڈی ایچ اے سٹی. تو شہر میں ہاؤسنگ ڈیولپمنٹ بند ہو گئی. بحریہ ٹاؤن کے اندر اور ڈی ایچ اے سٹی میں آج جو بھی بن رہا ہے اگلے 20-25 سال تک یہ نہیں ڈیولپ ہوگا، کیونکہ یہ صرف اور صرف ہاؤسنگ اسکیمز ہیں، یہ کوئی انڈسٹریل اسکیمز نہیں ہیں، یہ کوئی کاروباری اسکیمز نہیں ہیں، یہ کوئی کمرشل نہیں ہے، یہ کوئی ہول سیل مارکیٹس نہیں ہیں، یہ تو صرف اور صرف گھر ہیں، فلیٹس ہیں. اور میکڈونلڈز بن گیا اور آپ نے وہ بن گیا اور ریئل اسٹیٹ ایجنٹس کی دکانیں بن گئی. یہ اکنامک ایکٹیویٹی، سیلف سسٹیننگ اکنامک ایکٹیویٹی نہیں ہے، اور یہ بڑی چلی جا رہی ہے. اچھا دیکھیے، لوگ اس بات کو مس کرتے ہیں. اس وقت جو ہم نے آخری دیکھا تھا، مجھے نہیں معلوم اس وقت کیا ہے، میرے حساب سے کم 38-40 ہزار ایکڑ پہ بحریہ ٹاؤن کو ہونا چاہیے، صرف بحریہ ٹاؤن. ڈی ایچ اے سٹی 20-25 ہزار ایکڑ پہ ہے، 27 ہزار 17 ہزار پہ. آئی ایم ریئلی ناٹ ویری شیور، اس لیے میں اس کو کوالیفائی نہیں کر سکتا. ڈسٹرکٹ سینٹرل کراچی پورا کا پورا صرف 19 ہزار ایکڑ پہ ہے. لاہور کا جو اندرون شہر ہے وہ صرف 16 ہزار ایکڑ پہ. ڈسٹرکٹ سینٹرل کراچی کی جو لاسٹ ڈیفیکٹو ایک سروے ہوا ہے، سینسس ہوا ہے، اس کے حساب سے اس کی آبادی کوئی 35 لاکھ ہے. آپ مجھے بتائیے، یہ جو آپ 40 ہزار ایکڑ پہ، یعنی کہ ایٹ لیسٹ 2 گنا 2.5 گنا زیادہ کہ آپ آبادی کے لیے جو گھر یا ہاؤسنگ آپ ڈیولپ کر رہے ہو یا اس کے برابر بھی کر رہے ہو، وہ لوگ کہاں سے آئیں گے؟ کیا ہوگا؟ تو یہ بالکل، یہ صرف اور صرف اسپیکولیشن ہے، اور اس اسپیکولیشن کے نتیجے میں صرف اور صرف جو ہے نا آڑی ٹیڑھی چیزیں ہوں گی. اس کے اندر کرائم ہوگا، اس کے اندر طاقتور لوگوں کے پیسے بنیں گے اس میں. اور بحریہ ٹاؤن حوالے سے آپ روز ہم سنتے ہیں، مجھے نہیں پتا جہاں آپ لوگ بیٹھے آپ کو خبریں آتی ہی نہیں آتی، روز خبریں ہم یہ سنتے ہیں کہ آج وہاں پر بحریہ ٹاؤن کے دفتر کے باہر ادھر ہو رہا ہے، ادھر لوگ کہہ رہے ہیں ہمارے آپ نے پلاٹس نہیں دیے، لوگ کہتے ہیں آپ نے پیسے لے لیے، آپ نے ڈبل الاٹمنٹس کر دی. یہ ساری کی ساری تو خدا رہا یہ نہ کہ یہ کوئی 40-45 گاؤں کا مسئلہ ہے، یہ مسئلہ بہت بڑا ہے. اور آپ جرم میں جتنے وسائل کو انویسٹ کرو گے، یہ وسائل جرم کے ساتھ آپ کے اوپر ریکویشن کرے گا. اچھا فہیم صاحب، اسی سے ایک میں ایکسپلین کر پایا. جی تھینک یو سو مچ، آپ نے بہت اچھے طریقے سے ایکسپلین کیا اور سارے اسپیکٹس کو آپ نے جو ہے ہائی لائٹ کیا. ایک اور اسی سے ریلیٹڈ لنک ایک کوشچن بنتا ہے کہ اسپیکٹس باقی ہیں. جی بالکل بالکل، کہ اتنا بڑا ایک میسو ڈیولپمنٹ پروجیکٹ ہے جس کی آپ نے ڈفرینٹ آسپیکٹس اور ڈفرینٹ بتائی کہ اس کی امپلیکیشنز کیا ہوں گی لوکل سٹیزنز کے لیے اور کراچی شہر کے لیے، سوشل، لیگل، پولیٹیکل امپلیکیشنز. اب کیا آپ کو لگتا ہے کہ اتنے بڑے پروجیکٹ کے لیے انوائرمنٹل امپیکٹ اسٹڈی ہونا ضروری ہے، ایون not from the perspective of developed world but پاکستان کے اندر بھی environmental impact study ہونا اس کے لیے ضروری تھا؟ کیا بحریہ ٹاؤن نے وہ کیا ہے؟ اور اگر نہیں کیا تو آپ تھوڑا اس کو ہائی لائٹ کریں گے کہ کیا اس کے ریپرکشنز ہوں گے کراچی کے سٹیزنز کے لیے اور پورے پاکستان کے لیے؟ دیکھیے، کسی نے واٹرلو میں واٹرلو کی جب لڑائی، اس کا بڑا مشہور واقعہ ہے. اس ایک سپاہی کو بہت سارے تیر لگے ہوئے تھے اور اس کا جو کامریڈ تھا، ساتھی تھا، وہ ایک ایک کر کے وہ تیر نکال رہا تھا اور یہ بیچارہ کر رہا تھا. تو جو سپاہی تیر نکال رہا تھا اس نے پوچھا when does it hurt؟ تو اس نے کہا only when I laugh. ٹھیک ہے، بڑا مشہور انگریزی کا پروورب ہے only when I laugh. اس کی جو جڑیں ہیں وہ یہاں پر ہیں. دیکھیے، انوائرمنٹ امپیکٹ اسیسمنٹ کس بات کا؟ یہ تو ایک بلڈوزر ہے جو چلا جا رہا ہے.
جس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے. دیکھیے ایک بات کو سمجھے, یہ بحریہ ٹاؤن کسی ایک محلے یا علاقے میں کرائم کی وہ نہیں کرتا. دیکھیے یہ تو کوئی شریفانہ ہوتی ہے نا, کیا کہنا چاہیے, قومیں کہہ لیجیے, ریاستیں جہاں پر انوائرمنٹ امپیکٹ ہوتا ہے, سوشل امپیکٹ ہوتا ہے, اکنامک امپیکٹ اسٹڈیز ہوتی ہیں, یہ تو ہوتی ہے. ہم آج جس ریاست میں رہ رہے ہیں, یہ میں برملا ہر جگہ کہنے کو تیار ہوں کہ یہ آج اس ریاست نے ایک کرمنل ریاست کی فارم اختیار کر لی ہے. دیکھیے جب اتنا بڑا آپ کے خیال میں, جہاں پر ذرا سی چیز کے اوپر ہر طرف سے, اگر کوئی فرض کیجئے میں کل یہ طے کروں کہ میں سپر ہائی وے کے اوپر فٹ پاتھ پہ ایک چارپائی ڈال کے ایک جھگی بنا کے رہوں گا, آپ کے خیال میں مجھے علاقے کا تھانہ, رینجرز, فوج, پولیس, گورنمنٹ آف سندھ یا علاقے کا بدماش چھوڑے گا؟ بالکل نہیں چھوڑے گا. تو اگر 40-45 ہزار ایکڑ پہ بلدیہ ٹاؤن کا بلڈوزر چل رہا ہے, تو آپ کے خیال میں یہ ملک ریاض کا بلڈوزر ہے؟ یہ ایک کرمنل ریاست جو اسٹیٹ اپریٹس ہے, یہ اس کا بلڈوزر ہے. اور اس کے بلڈوزر کے سامنے کس بات کی انوائرمنٹ امپیکٹ اسٹڈی؟ کل میں نے خبریں سنی ہے کہ کل وہاں پر یہ اپنے بلڈوزر اور وہ لے کر گئے تھے ایکسکیویٹرز وغیرہ, فائرنگ ہوئی, شاید کسی ایک جو مقامی آدمی کو جو ہے وہ گولی لگ گئی. اب مجھے اب بتائیے, ہم دل روتا ہے. ہم تو دیکھیں, چاہے ڈان میں لکھنا ہو, چاہے ٹی وی پہ بولنا ہو, چاہے آپ کے ساتھ بات کرنا ہو, کبھی لگی لپٹی رکھ کے نہیں بات کرتے, سیدھی بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے کہ یار یہ ہے بھائی, دادا کیا ہو, پکڑ کے اندر کر دو گے, مار دو گے, یہی کر سکتے ہو نا. مگر یہ تو تم آلریڈی کر رہے ہو, ہمارے ساتھ نہیں کر رہے ہو, دوسروں کے ساتھ کر رہے ہو. تو جو ہماری نام نہاد سول سوسائٹی ہے, اس کو اس بات کی ضرورت ہے کہ ان چیزوں کے اوپر قدم جما کے کھڑے ہوں اور بات کریں. آپ انوائرمنٹ امپیکٹ اس کی بات کریں, جو ملیر ندی آتی ہے دمبا گوٹ کے ساتھ, وہاں پر اس کے بیڈ میں جو ہے پورا کرشنگ کا پلانٹ بحریہ ٹاؤن نے لگایا. آپ کے حال میں علاقے کی تھانے کی مرضی کے بغیر, ایس ایس پی ملیر کے مرضی کے بغیر, یا گورنمنٹ آف سندھ کے ہائر اپس کی مرضی کے بغیر, ان کے لیوے کے بغیر ممکن ہے. پچھلا جو ایس ایس پی تھا ملیر کا, راو انوار, وہ کہاں رہتا ہے؟ ملیر کنٹونمنٹ میں رہتا ہے. آپ کیا کر رہے ہیں انوائرمنٹ امپیکٹ اسیسمنٹ کی؟ یہاں تو یہ ایک آئیڈیل کیس ہے, یعنی بہت ہی تکلیف دہ ملک کے اندر. جس طرح سے یہ وہ ملک ہے جس کو ہمارے اور آپ کے اجداد نے قربانیاں دے کے بنایا, جس کے اندر انسان کو انسان سمجھنے کا انسان کا رائٹ ہے. آپ انوائرمنٹ امپیکٹ سے بات کر رہے ہو, آپ پرندوں کے, جس جگہ پہ گرینڈ ماسک بنائی گئی ہے بحریہ ٹاؤن میں, بہت بڑی, پتہ نہیں دنیا کی 11ویں, جس جگہ کے اوپر اس کے ٹوائلٹس بنائے گئے ہیں, وہ جگہ ہے جس کو مقامی لوگ شاہ جو تکیہ کہتے ہیں. یہاں شاہ عبداللیف بھٹائی آیا کرتے تھے, used to stay at that spot. آپ مجھے بتائیے کہ ٹوائلٹس تھوڑا سا ہٹ کے نہیں بن سکتے تھے؟ بالکل بن سکتے تھے. مگر یہ بیسکلی لوگوں, میرے اور آپ جیسے لوگوں کو ہماری اوقات دکھانے کی بات ہے کہ ہمارے ساتھ کون سی قوت ہے, اور تم چپدی کا شوق ہے, تم بات کیا کرتے ہو یار؟ یہ ہے. تو اس میں انوائرمنٹ امپیکٹ اسٹڈی ہونی چاہیے تھی, نہیں ہونی چاہیے تھی. تو ایک بلڈوزر پہ وہ بیٹھے اور انہوں نے وہ آج بھی بلڈوزر چل رہا ہے. وہ پہلے بحریہ ٹاؤن کراچی تھا, آج بحریہ ٹاؤن کراچی کام شروع ہو گیا. بالکل. رمضان ہے, محرم نہیں ہے, مگر قصہ ایسا ہے کہ فہیم صاحب جی بڑی آئی تھنک ڈیٹیل میں چیزیں آپ نے شیئر کی. پچھلے ہفتے ایک بات آپ پوری کر نہیں پائے کیونکہ کنیکشن ڈسٹرب کر رہا تھا بار بار, وہ تھا کہ کراچی کے جو پانی کا جو منصوبہ تھا, جو واٹر سپلائی ہے, جس میں جو کافی اس میں امپرومنٹس ہوئی تھی, تو اس کی کچھ ڈائیورژن کے ایشو بھی تھے.
کہ جو کراچی کی وہ جی پلیز جی دیکھیے گو ہیڈ پلیز. یہ دو ایشوز ہیں. ایک تو کراچی کی ایگزسٹنگ جو واٹر سپلائی ہے, جو واٹر ریسورس ہے, اس کی تھیفٹ, ٹھیک ہے. جو مینیفولڈ ہے یا جو آپ یہ کہہ لیجیے, یہ سمجھیے کہ جہاں سے پانی کا منبع ہے وہاں سے تین انچ کے یا 4 انچ کے 4 جو ہیں کنیکشنز بیریر ٹاؤن کراچی کو دیے گئے. دیکھیے میں 1995-96 میں کراچی واٹر سیویج بورڈ کا چیئرمین تھا. کراچی شہر کا ایڈمنسٹریٹر تھا اور واٹر اینڈ سیویج بورڈ کا چیئرمین تھا. ڈی ایچ اے یہاں خیبان اتحاد پہ ایک اتحاد کا ان کا پمپنگ اسٹیشن ہے. ہماری سامنے یہ بات آئی کہ انہوں نے 3 جو اولڈ سٹی ایریا کی جو لائن ہے اس سے ڈی ایچ اے نے 3 کنیکشنز لیے ہوئے, اللیگل کنیکشنز, یعنی ڈی ایچ اے پانی چوری کر رہا ہے. تو اس کے نتیجے میں ایس چیئرمین واٹر بورڈ میں نے 8 دن کے لیے پورے ڈی ایچ اے کا پانی بند کروا دیا تھا. اور اس کے اندر کمشنر بھی اس زمانے میں انسیڈنٹلی ایک بہت ہی اچھا شریف آدمی, اس کور کمانڈر کراچی, جنرل راسب, ٹھیک ہے. انہوں نے مجھے بعد میں بلایا بھی, ٹھیک ہے نا, مجھ سے بات کی. میں نے کہا سر یہ ایشو ہی نہیں ہے, آپ کیسے چوری کر سکتے ہو. آج بغیر کسی اس کے 4 کنیکشنز جو ہیں بیریر ٹاؤن کو دیے گئے. کراچی کی 2002 سے کوئی پاک کراچی کو ایڈیشنل پانی نہیں آیا. 1998 میں کراچی کی آبادی 1 کروڑ تھی, آج 2.5-3 کروڑ ہے. کوئی ایڈیشنل پانی نہیں آیا. اس پانی میں سے پانی ڈائیورٹ ہو کے جا رہا ہے بیریر ٹاؤن کراچی. ایک تو یہ ہو گیا, اور کوئی پوچھنے والا نہیں. آپ مجھے بتائیے, میں فخر کرتا تھا ایک زمانے میں ضیاء الحق دور میں, ہم بی بی کے ساتھ پی ایس ایف اور پاکستان پیپلز پارٹی کے اس پلیٹ فارم سے ضیاء کی آمریت کے خلاف جدوجہد کیا کرتے تھے. یہ وہ زمانہ تھا جہاں ذرا سی بات پہ گولی مار دی جاتی تھی, کوڑے مار دیے جاتے تھے, ٹھیک ہے. آج وہی پیپلز پارٹی کی حکومت ہے. آپ ذرا ان کے انداز دیکھیے کس طرح سے. اچھا ایک تو یہ ہو گیا. دوسری طرف آ جائیے K4 کا جو اوریجنل وہ تھا وہ 2002 میں K4 کا پیپر بنا. اب ایک بہت ہی اچھا ایم ڈی تھا بگڑے جاوید اشرف, میں کور آف انجینئر سے, انہوں نے یہ کہا کہ کینجر لیک سے سارا پانی جو جا رہا ہے کینجر لیک سے ہڈیرو اور حل کو کینجر سے پانی آپ اس میں کنیکٹ کریں, اور پھر آپ بائی گریوی آپ کینجر سے پانی جو ہے اس کے اوپر لے جائیے, کراچی کی طرف لے جائیے. ابھی جو کراچی کا جو پانی ہے جو کینجر لیک سے آ رہا ہے وہ بغیر کسی پلمبنگ کے وہ پمپنگ کے آتا ہے, گریوٹی فلو سے آتا ہے. کینجر لیک کے ساؤتھ ویسٹ ٹپ سے نکلتا ہے, اور تقریباً کوئی 500 ملین گیلن یعنی کہ 50 کروڑ گیلن پانی بائی گریوٹی بہتا ہوا دھابی جی آتا ہے. مطلب وہ پہلے کینالز میں آتا ہے, پھر کنڈیوٹ میں آتا ہے, وہ ساری ٹیکنیکل ڈیٹیل. پھر دھابی جی سے جو ہے وہ رائزنگ مینز کے ذریعے پمپ کر کے فوربے میں جاتا ہے اور پورے شہر میں پھیلتا ہے. تو یہ جو تصور تھا K4 کا وہ بھی یہی تھا کہ یہی پانی جو کینجر سے آپ کو ایکسٹرا چاہیے 260 فیز 1 میں, 260 MGD فیز 2 میں, اس کے لیے آپ کینجر لیک کو کنیکٹ بائی گریوٹی کنیکٹ کر دو ہڈیرو سے کنیکٹ کر دو حالے جی کو, اور پھر حالے جی سے آپ پانی نکال کے آپ آگے لے جاؤ. تمام ٹیکنیکل پرابلمز کے ٹیکنیکل سولوشنز ہوتے. بہترین کانسیپٹ تھا کیا کہ اسی وقت جب یہ کارروائی ہو رہی تھی ڈی ایچ اے سٹی نے بننا شروع کر دیا سپر ہائی وے پہ, اور اس کے جو کنسلٹنٹ تھے وہ عثمان صاحب تھے. عثمانی اینڈ کمپنی کو زندگی میں کبھی بھی بڑا کال یا واردہ کا پروجیکٹ نہیں کیا. ان کو K4 کا ڈیزائن اور پلان کا ٹھیکہ دیا. انہوں نے 9 آلٹرنیٹس نکالے کہ 9 آپشنز ہیں, ایک A B
سی ڈی اور وہ کر کے, اور اس میں سے جو 8واں تھا وہ بالکل کینجر لیک کے یہ کہیے نارتھ میں, وہاں پہ سے پانی کو انہوں نے کہا کہ یہاں سے نکالا جانا چاہیے. وہ مصطفیٰ کمال صاحب ناظرین تھے, انہوں نے اس کو اپ کر دیا اور وہ جو ہے بننا شروع ہو گئی. پرابلم یہ ہے کہ جس طرح سے پیالے میں پانی ہمیشہ اونچائی سے گہرائی کی طرف بہتا ہے. کینجر لیک کے نارتھ میں پہاڑیاں ہیں اور ساؤتھ میں جو ہے وہ ایک سمپ سا بنا ہوا ہے. سمپ سے تو پانی اویلیبل تھا, یہاں سے 260 MGD, اچھا کوئی ڈیپتھ میتھری ہے یا یہ چیزیں جو کہ ہوتی ہیں وہ نہیں کی. وہ پوری ایک لمبی چوڑی کہانی ہے, اور اس کو نکال کے انہوں نے یہ طے کیا کہ ہم سپر ہائی وے کے پیرالل ایک کٹ اینڈ فل کر کے ایک نہر بنائیں گے, ٹھیک ہے, جس میں تقریباً بہت بڑا جو پتہ ہے کوئی 40-50 کلومیٹر تو شاید 55 فٹ اونچا, یعنی کہ نہر تو زمین میں کھودی جاتی ہے نا, یہ نہر زمین کے اوپر بنائی گئی اور وہ پھر آ کے جائے گی اور پھر وہ بیریا ٹاؤن ڈی ایچ ایس سٹی سے ہو کے پھر اتنے میں بیریا ٹاؤن میں بننا شروع ہو گیا. وہ یہ ڈی ایچ ایس اب بیریا ٹاؤن میں سے جائے گی اور یہ دے اللہ پہ آئی جائے گی, یعنی کہ ہب ڈیم کے پاس, یعنی جہاں پر ہب کی طرف وہاں جائے گی اور پھر وہاں سے جو ہے پانی نیچے آئے گا. میں آج بھی لکھ کر دیتا ہوں, اور میں نے یہ بات درجن بھر ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر لائیو پروگرامز میں کہی ہے کہ اگلے 10 سال میں بھی اس الائنمنٹ سے آپ پانی نہیں لا سکتے. ایک اور خاص بات اس میں یہ ہے کہ ایک جگہ جہاں پر یہ وہ بنا رہے تھے اس کا, جیسے K1 K2 K3 کا 4 وے ہے جہاں پر پانی بڑا ٹینک اور اس سے پھر پانی جاتا ہے, یہ اس کا 4 وے بنا رہے تھے ایک پہاڑی کے ٹاپ پر. اچھا اب وہ پہاڑی کا جو ٹاپ ہے اس کی کچھ اس طرح سے صورتحال ہے کہ آپ یہ تو کر سکتے ہو, مطلب کیا بھائی پانی لے ہوا میں. پاکستان میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ ہر ٹیکنیکل پرابلم کے ٹیکنیکل سولوشنز ہوتے ہیں, مگر ہمارے معاشرے میں وہ ٹیکنیکل کیپیسٹی نہیں ہے کہ ہم 260 ملین گیلن پانی کو 1.8 یعنی 1.25 کلومیٹر ہوا میں ایک جگہ یعنی کہ زمین سے اوپر لے کے جائیں گے. 1.8 کلومیٹر 200 یعنی 26 کروڑ گیلن پانی کو. اور آپ دیکھیں یہ اس علاقے میں آپ بنا رہے ہو جہاں پر وابڈا کی ایک تار نہیں ہے. اگر خدا نے خاص چلیے آپ نے اپنا وہ لگا بھی لیا پاور جنریشن پلانٹ, وہ بیٹھ گیا تو وہ جو پانی آپ جس کو آپ اوپر چڑھا رہے تھے 200 گیلن پانی, جب وہ پانی بیک فلو کرے گا وہ تو پیچھے سب کچھ پھاڑ دے گا. امیجن کیجئے اس کو, اس کی نیوٹنز میں فورس کتنی ہوگی. اچھا یہ ساری کی ساری نہیں وہ کر, اب اٹھا کے وابڈا کو دے دیا گیا. اچھا وابڈا کو بھی دیا گیا پہلے, اچھا یہ ٹھیکہ دیا گیا ایف ڈبلیو او کو 2016 میں کہ جی یہ گورنمنٹ کا ادارہ ہے, ہم اس سے نیگوشیٹ کر کے 25.5 ارب روپے میں انہوں نے 260 ملین گیلن پانی کراچی کے سسٹم میں ڈالنا ہے. ٹھیک ہے, 2018 میں کمپلیٹ ہو جانا تھا. ایف ڈبلیو او نے 13-14 ارب روپے خرچ بھی کر دیے, ایک بوند پانی نہیں آئی. اس بجائے اس کے کہ کہتے بھائی یہ 2016 سے 2018 ہونا تھا, 2020 ہو گیا, تو 2000 یعنی کہ 2 کی جگہ 4 سال ہو گئی. کیا ایف ڈبلیو او اس معاشرے کی, اس ملک کی, اس قوم کی کیا داماد ہے کہ کوئی نہیں پوچھتا کہ بھائی یہ پانی کیوں نہیں آیا 4 سال میں, آپ نے پیسے بھی خرچ کیے. اس کی جگہ اسد عمر صاحب نے 92 ارب روپے اور رکھ دیا کہ جو وہ جو تھا نا, آپ نے پچھلے دنوں سنا ہوگا 1100 ارب روپے 11 خرب روپے کا کراچی پیکج کہ جی اس میں 92 بلین رکھ دیے. اچھا 92 بلین رکھے بھائی, آپ کی کوئی بیسس ہوگی نا آپ نے جس پر وہ رکھے. آپ نے اس کے بعد وابڈا کو دے دیا, وابڈا کا چیئرمین آیا, سب ٹیم آئی, انہوں نے اسٹڈی کیا, انہوں نے کہا یہ تو ہو سکتا, ان کا جی ہم ایسا کریں گے, اب ہم ان کو پائپس کے ذریعے ٹرانسپورٹ کریں گے. او بھائی تو تم جو پہلے نہر بنا رہے تھے کٹ اور فل میں, تم پہلے وہ کر رہے تھے, اس کا تم نے 92 ارب روپے کہا, یہ کیسے, اب ہاؤ ڈڈ یو کیلکولیٹ. تو ہے تھا نا کہ کیا کہتے ہیں اس سے, ایک بڑی مشہور وہ ہے کہ
اندھیر بستی چوپڑ راج وہ والی بات ہے کسی کو نہیں. جہاں پہ FWO کا نام آ گیا, جہاں پر کور ہیڈ کوارٹرز کا تذکرہ آ گیا, جہاں پر DHS سٹی کا بیریا ٹاؤن کا آ گیا. بیریا ٹاؤن کی جو ہے وہ انوائرمنٹ امپیکٹ اسسمنٹ ہوئی یا نہیں ہوئی. یہ جی جناب K4 کی کہانی. اور میں آپ سے آج رہا ہوں مس سے شعرا لیجیے, اگلے 10 سال میں پانی نہیں آ سکتا کراچی کو. جی شہزاد, اور اس کی وجہ بھی بتا دوں. اس کی وجہ یہ کہ ارباب اقتدار اس بات کو ماننے کو تیار نہیں ہے کہ جو بریگیڈیئر جاوید اشرف نے جو ایز MD جو ایک وہ بنایا تھا, جو بھی اس وقت KWSB کے لوگ تھے, انہوں نے جو ایک آیا تھا کہ بھائی کینجر کو کنیکٹ کرو ہڈیروں سے, ہڈیروں کو کنیکٹ کرو ہالے جی سے, ہالے جی سے. ایک تو ریزروار بہت بڑھ گیا نا. آپ کو اگر 560 MGD ایڈیشنل پانی چاہیے روزانہ کا تو ریزرو چاہیے, تو آپ نے وہ کیا نہیں. آج وہ کرنے نہیں ہے. آپ کہتے ہیں کہ نہیں DHS سٹی اور بیریا ٹاؤن کی جڑ میں اسے جاؤں گا تو بھائی کہ پانی تو نہیں آئے گا. یس, تھینک یو فہیم صاحب. ایک چیز جو ایک امپریشن ملتا ہے کہ ویسے ہی کراچی میں ایک یہ کنسرن پایا گیا ہے اوور دا ایئرس کہ جتنی شہر کی ضروریات ہیں, جتنا بجٹ ایلوکیشن ہونا چاہیے یا جتنا کام ہونا چاہیے وہ ہو نہیں رہا. اب اوپر سے یہ جو پروجیکٹس ہیں جو جتنے DHS سٹی ہو گیا, بیریا ٹاؤن ہو گیا, یہ ڈائیورٹ کر رہے ہیں اٹ سیمس کے ریسورسز آلریڈی جو لیکنگ ہیں. اور پھر اوپر سے بیکاز آف دا نیکسس بٹوین دی ڈیولپرز اینڈ دی گورنمنٹ لگ یہ رہا ہے کہ وہ جو پروجیکٹس ہیں جن پہ اتنا زیادہ, جیسے آپ نے یہ ایگزامپل دیا پانی کی سپلائی کا پروجیکٹ, جتنا پیسہ لگ رہا ہے وہ آبجیکٹیوز اچیو نہیں ہوں گے, مینس وہ کراچی تک پانی پہنچے گا نہیں. تو اب اگر دیکھا جائے اس بات کو کہ ایک تو پاکستان میں اربنائزیشن ہمیں پتہ ہے کہ آنے والے سالوں میں اور بڑھے گی, اور کراچی میں پورے پاکستان سے لوگوں کا انفلکس ہوتا ہے بیکاز وہاں پہ وہ آتے ہیں اپنی اکنامک سچویشن کو امپروو کرنے کے لیے. لیکن وہ جو لوگوں کی انٹرنل ہماری مائگریشن ہے وہ ایک جو ہے وہ ایلیٹ کلاس کی زیادہ نہیں ہے, وہ ورکنگ کلاس کی ہے, جو کہ آ کے DHS سٹی میں یا بیریا ٹاؤن میں تو نہیں رہے گا. وہ آ کے پھر کہیں کراچی کے کسی اندر کسی کچی آبادی میں کسی ان ریگولیٹڈ ایریا میں رکے گا, اور وہ پھر ایک اور پریشر آپ کے آلریڈی اسکیئرس سروسز جو پرووائڈ ہو رہی ہیں اس پہ کریٹ ہوگا. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ جتنے بڑے پروجیکٹس ہیں یہ نہ صرف ایسا ہے کہ ایلیگل لینڈ گریبنگ ہو رہی ہے, لیکن یہ ایگزسٹنگ سٹی کے انفراسٹرکچر کو, اس کے اندر جو سروسز پرووائڈ کی جا رہی ہیں جیسے پانی ہو گیا, الیکٹریسٹی ہو گئی اور میونسپل سروسز ہو گئی, ان کو اور زیادہ آنے والے سالوں میں امپیکٹ کرے گا. اور آپ کو کیا لگتا ہے کیسے امپیکٹ کرے گا؟ دیکھیے ساری چیزیں سوشل سائنسز میں یا کسی بھی سوسائٹی میں ساری چیزیں ایک دوسرے سے اٹیچ نہ تھی ہوتی ہیں. یہ کچھ اس کو اس طرح سے سمجھیے کہ اگر کوئی ہاؤ شوڈ آئی سے, دیکھیے کراچی کے اندر اگر آپ سروسز نہیں پرووائڈ کرو گے تو کراچی میں وائلنس ہوگی, کرائم بڑھے گا. ٹھیک ہے, دیکھیے کراچی میں نے جیسے پہلے عرض کیا تھا, کراچی کی آبادی 19 میں 1 کروڑ تھی. کراچی میں اس وقت رجسٹرڈ کاریں تھیں 3 لاکھ, 3.5 لاکھ رجسٹرڈ موٹر سائیکلیں تھیں, تقریباً 22,000 بسیں تھیں, اور اس وقت تک بھی لنگڑی لولی کراچی سرکولر ریلوے چلتی تھی. آپ نے کراچی کے اندر یہ جو مس مینجمنٹ ہے مشرف صاحب کے زمانے سے جو بالخصوص شروع ہوئی, اور پھر مطلب یہ جو بھی آپ کہ میں کسی ایک مخصوص اس کو نہیں مورد الزام ٹھہراتا, مگر میں پھر یہ کہوں گا کہ اگر آپ یہ دیکھیں کہ جب یہاں پہ وائلنس ہوئی, MQM پیپلز پارٹی, بیسکلی MQM پیپلز پارٹی کے نہیں تھی, یہ MQM کے پروردہ لینڈ گریبرز اور کرمنلز تھے, یا پیپلز پارٹی اور اسٹیبلشمنٹ کے پروردہ لینڈ گریبرز اور وہ تھے کرمنلز تھے جو آپس میں لڑ رہے تھے. ٹھیک ہے, پولیٹیکل پارٹیز تو حج ہو جاتی ہیں کیونکہ یہ کرمنلز ضرورت ہوتے ہیں,
اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ بسیں جلی، یہ ہوا. 22,000 سے بسیں جو 1998 میں تھیں آج کی تاریخ میں صرف 6 کار رہ گئی کراچی شہر میں. اور جو 3 لاکھ کاریں تھیں وہ بڑھ کے 16 لاکھ ہو گئی. جو موٹر سائیکلیں 3.5 لاکھ رجسٹرڈ تھیں وہ آج 43 لاکھ کو کراس کر گئی. اور آبادی وہ جو تھی 1 کروڑ سے وہ 2.5-3 کروڑ پہ پہنچ گئی. تو یہ تصور دیکھیے، ساری دنیا میں ایک اصول ہے، کچی آبادی زمین پہ فلیٹ پھیلتی ہے. آپ یہ جو ادھر اس کے یہ بنارس وغیرہ کے قریب جو کچی آبادی ڈسٹرکٹ ہے یہ تقریباً 6,000 ایکڑ پہ ہے. اگر آپ گراؤنڈ +3 کے اپارٹمنٹس وہاں بنائیں اور آپ لوگوں کو جو ہے HBFC کا لون، ایشین ڈیولپمنٹ بینک اور ان سب سے آپ کو ہاؤسنگ کے لیے کریڈٹ لائنز مل سکتے ہیں. اگر آپ ان کو ری ڈیولپ کریں ایریاز کو، زیادہ شریفانہ ہاؤسنگ لوگوں کو مل جائے گی، سکولز مل جائیں گے، پارکس، پلے گراؤنڈز مل جائیں گے. دیکھیے ایک جو 60 گز ہے وہ تقریباً اگر آپ اس کو 9 سے ملٹیپلائی کر دیں تو 550 اسکوائر فٹ ہوا. اگر آپ فرض کر لیجئے اگر 80 گز کا اگر پلاٹ ہے، کچی آبادی میں 40 گز بھی ہے، 60 بھی ہے، 80، اگر 80 گز کا ہے اس کو 9 سے ملٹیپلائی کر دیجئے تو وہ جو ہے میرے خیال میں 72 وغیرہ قریب 720 اسکوائر فٹ ہو گیا. اگر آپ یہی مکانیت لوگوں کو اس میں کر دیں تو آپ یہ ایریاز کھل جائیں گے. آپ کے ہاں جو وزیر اعظم صاحب نعرے مارتے ہیں کہ جی ہاؤسنگ ہاؤسنگ ہاؤسنگ، اور ہاؤسنگ سے سریا اور سیمنٹ اور اسٹیل اور ورکرز سب کی روزگار چلے گی، وہ بھی چلے گا. میں 20 لاکھ کے قرضے کی نہیں بات کر رہا، میں بات کر رہا ہوں اگر 2,000 روپے بھی اگر آپ لگائیں تو اگر یہ زمین سمیت جو ہے 7-8 لاکھ روپے کا فلیٹ پڑے گا. زمین تو آلریڈی ریاست کی ہے. آپ اگر لوگوں کو بجائے لینڈ مافیا کے چنگل میں چھوڑنے کے ان کو HBFC سے بنا کے 20 سال کی قرضے کے اوپر ان کو دے دیں تو کیا جائے گا. مگر یہ وہ ریاستیں کرتی ہیں. آپ کے برابر شہر ہے تہران کے میئر نے ہی کیا. تہران پورا ایئرپورٹ سے لے کے شہر تک اتنی جھوٹی تھی، وہاں پر 17 منزل اپارٹمنٹ بنا کے لوگوں کو شفٹ کر دیا. ہم طرح اس لیے نہیں بنا سکتے کیونکہ ہمارے پاس بجلی نہیں ہے. لفٹ چلی گئی تو کیا ہوگا، تو +3 میں جو ہے لوگ رہ جائیں گے. تو کراچی کے تمام پرابلمز کا کمرشلی وائبل، سوشلی وائبل حل موجود ہے. انفارچونیٹ کراچی کے لوگوں سے، چاہے وہ اردو سپیکنگ ہوں، چاہے وہ سندھی سپیکنگ ہوں، پنجابی، پٹھان، واٹ ایور، یہاں پر تو سلنیز بھی ہیں، بنگالیز بھی ہیں، روہنجاز بھی ہیں، ساری دنیا کے لوگ یہاں رہتے ہیں، مگر ہیں تو بہرحال وہ انسان نا. تو آپ ان کو ایکوموڈیٹ کر سکتے ہو بشرطے کہ آپ انسان دوست ہو. آپ انسان دوست ہو نہیں. جیسے میں نے پہلے کہا کہ یہ جو ریاست ہے آج مجھے تو یہ لگتا ہے کہ یہ ایک نل ریاست ہو گئی ہے. یہ انسانوں کے لیے کہ اس میں نہیں ہے. کوئی چیز لے لیجئے، آپ دیکھیے 27 ارب روپے سے یہ جو ہینو چوک ہے، ڈیفینس سے DHA سٹی تک آپ ملید ندی کے اوپر بونوس پہ آپ ایکسپریس وے بنانے جا رہے ہو. 27 ارب روپے اگر کراچی کی سڑکوں پہ خرچ کر دو تو آپ تصور اور ایمانداری سے خرچ کرو. یہ نہیں کہ 16 کروڑ روپے پر کلومیٹر آپ شہر کے اندر سڑک بنا رہے ہو. تو آپ سوچو کتنا فرق پڑے گا. پرائرٹیز کا مسئلہ ہے. جی، تو ایک تو یہ جو ہم سمجھ رہے ہیں یا جو زیادہ جو ڈسکورس میں جو سندھی میڈیا میں یا سندھی دوستوں کے فیس بک اور اس پہ دیکھتا ہوں کہ صرف یہ کچھ دیہاتوں پہ قبضہ کرنے کا نہیں ہے، یا صرف سندھی قوم پرستوں کا ایشو نہیں ہے جو سمجھ رہے ہیں کہ فلسطین کے لوگوں کی طرح سندھ کے شہری سندھیوں کے گوٹھوں پہ قبضہ کیا جا رہا ہے. آپ نے تو بڑا اچھی طرح سے اس کو کنیکٹ کیا ہے کہ براڈر جو پولیٹیکل پاکستان کی سچویشن ہے اور جو اربن ڈیولپمنٹ کے کوشچنس ہے کراچی کے اندر، اور جو لیک آف ہاؤسنگ ہے
اور بڑی بات کہ جو پانی کا جو بتایا آپ نے کہ کس طرح سے 4 جو ہیں وہ جو پانی کراچی کے شہریوں کے لیے بنایا گیا تھا وہ کس طرح بحریہ ٹاؤن نے وہ ڈائیورٹ کر دیا ہے. اسی طرح سے آئی تھنک الیکٹریسٹی کے ایشو بھی ہوں گے اور پھر گیس کی سپلائی کے بھی ہوں گے, کیونکہ کراچی کے کافی سارے سلم ایریا کہہ لیں یا جو کچی آبادی ہیں وہاں پہ گیس کی فیسلٹی تو نہیں ہے کافی سارے علاقوں میں ابھی بھی. تو وہ بھی ظاہر ہے جب بحریہ ٹاؤن بنے گا تو سب چیزیں اس طرف چلی جائیں گی. دیکھیے بحریہ ٹاؤن تو ایک بیماری کا یا ایک علامت کا نام ہے. یہاں پر جتنے لوگ, یہ جتنے بڑے بڑے, چاہے ڈی ایچ ایس سٹی ہو, فضائیہ ہو, اے ایس ایف ہاؤسنگ اسکیم ہو, اور بہت سارے ہاؤسنگ اسکیم, بہت ساری ایم کیو ایم نے بنائی, بہت ساری وہ. دیکھیے یہ مسئلہ سمپل نہیں ہے. دیکھیے میں بھی پچھلے دنوں کوئٹہ گیا تھا. کوئٹہ میں میرے حساب سے اس وقت پاکستان کا سب سے قیمتی زمین جو ہے یا جو وہ کوئٹہ میں ہے. اچھا میں بڑا حیران تھا کہ یار یہ جنا ایونیو پہ 1.5 لاکھ روپے اسکوائر فٹ زمین کی قیمت کیسے ہو سکتی ہے. اس کی بات میں وجہ یہ سمجھ میں آئی کہ کوئٹہ میں جتنا, بلوچستان میں جتنا پیسہ آ رہا ہے, چاہے وہ سی پیک کے پروجیکٹس کا ہو, چاہے وہ اسمگلنگ کا ہو, چاہے وہ لوکل ڈیولپمنٹس کا ہو, ٹھیکیداروں کا ہو, سرمایہ دار تو خیر ہے ہی نہیں, سیاستدان اور افسر شاہی کی کرپشن کا پیسہ, وہ سارا کا سارا پیسہ زمین میں جاتا ہے. کیونکہ کوئی فیکٹری نہیں ہے, کوئی فروٹ. مجھے پورے کوئٹہ میں پچھلے 2018-19 میں تقریباً 2.23 ملین میٹرک ٹن صرف سیب بلوچستان میں پیدا ہوا. کوئی 6000 ٹرک پچھلے سال انار کے قندھار سے کوئٹہ آئے. پھر کتنا پھل کوئٹہ آتا ہے ایران سے. خود ایران میں بلوچستان کے اندر اتنا پھل ہوتا ہے, وہ سارا پھل ضائع ہو جاتا ہے. کوئٹہ میں مجھے صرف ایک کولڈ سٹور نظر آیا. آپ مجھے بتائیے اگر آپ انہی فروٹس کی, ویجیٹیبل کی پروسیسنگ کے پلانٹس, کولڈ سٹورز اگر یہ لگائیں تو لوگ بجائے زمین میں انویسٹ کرنے کے وہ بمعنی چیزوں میں انویسٹ کریں گے نا. ہمارے ہاں ایسا نہیں ہے. میں نے کوئٹہ کا تو اس لیے کہا کہ بہت ہی سمپل وہ ہے. کوئی بھی آپ میں سے کبھی کوئٹہ جائے, آپ کا کوئی دوست وہاں گئے گا تو وہ دیکھ غلط بات نہیں کر رہا, معمولی جگہ پہ اور ڈی ایچ ایس سٹی پانی ہے نہیں. اچھا اس میں بحریہ ٹاؤن یا گڈاف کے ان دیہوں میں انگیجی ہو گئی یا گڈاف ہو گیا, یہ کراچی کی گرین بیلٹ ہوتی تھی. یہ ویجیٹیبلز جو کہتے تھے 2010, 11, 12 میں یہاں جو سب واٹر تھا جو پمپ کر کے نکالا جاتا تھا وہ 60, 70, 80 فٹ پہ پانی آتا تھا. آج 350, 400 فٹ پہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بنا کے مطلب پانی کے راستے روک کے جو نیچرل ندی نالے تھی, کھاڑیاں تھی, اور ان کو اسٹور کر رہے ہیں تاکہ بحریہ ٹاؤن گولف کورس گرین ہو سکے. لازمی بات, ریلے کے لیے پانی کہاں سے آئے گا اس کے لیے. تو یہ تو آپ کا یہ ہے نا کہ صرف لوگوں کے 44 گاؤں تھے, ان بحریہ ٹاؤن کے اندر آ گئے, ڈی ایچ ایس سٹی میں آ گئے. میرے پاس جس موبائل پہ میں آپ سے بات کر رہا ہوں اس کے اندر ایک تصویر ہے, میں آپ کو بعد میں وہ کر دوں گا. اسی میں ڈی ایچ ایس سٹی کے پیچھے ایک چوہڑ کے اوپر عورتیں بیٹھی, یعنی کراچی ہے, انبلیویبلی کراچی ہے. وہ جوہڑ میں کچا جو بالکل مٹیالہ پانی نکال کے, دس از ڈی ایچ ایس سٹی. یہ وہاں پر کپڑے دھو رہی ہیں, پانی بھر رہی ہیں, اسی میں کتے اور گائے بھینسے وہ کر رہے ہیں. اور جب ہم اپنی گاڑی میں اس گاؤں کا اندر گئے تو لوگ چھپ گئے. وہ سمجھے کہ یہ شاید کوئی طاقتور افسران آئے ڈی ایچ ایس سٹی کے یا جو بھی, وہ لوگ جا کے اندر, کوئی باہر نہیں نکل رہا تھا. اور ہم اتنی بیچارگی کا عالم تھا کہ یار ہم جن کی مدد کے لیے یا جن کی ہمدردی میں گئے ہیں وہ ہم سے ہی ڈر رہے ہیں. اور ایمانداری کی بات ہے, ان کو ہم سے ڈرنا چاہیے
کیونکہ الٹیمیٹلی اس ساری ڈکیتی چوری اور جرم کا کہیں نہ کہیں پہ تو ہم بھی حصہ ہیں نا, آپ بھی حصہ ہیں, کہیں نہ کہیں پہ ہم اس کے بینیفیشری ہیں. تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے, یہ کراچی کے لوگوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے, یہ سندھ کے لوگوں کو جنرلی سمجھنے کی ضرورت ہے, اور سب سے بڑی بات سندھ کے ارباب اقتدار کو سمجھنی چاہیے. یہ جو آج جو یہ رنگیلا شاہ جو آج حکومت کر رہے ہیں نا, تاریخ میں ان کا نام رنگیلا شاہی کے طور پہ آئے گا. زندگی تو مجھے کل کوئی سڑک پہ مار دے, میں کیا کر سکتا ہوں؟ ہر ایک نے مرنا ہے نا, آپ مذہبی اعتقاد آپ کا ہو نہ ہو, مگر everybody has to die. تو when everybody has to die, people need to understand کہ یار یہ جو کچھ کر رہے ہو کل آپ کو تاریخ میں کس طرح سے لکھا جائے گا, آپ کی حرکتوں کا نتیجہ کیا ہے. فہیم صاحب ہمارے پاس 10 منٹ اور ہیں. آپ کی ناظرین کو آپ بہت اچھی باتیں کر رہے ہیں, تو 10 منٹ بچے ہیں. میں آخری سوال پوچھنے سے پہلے جاؤں گا شہزاد کی طرف, اگر ان کے پاس کوئی پوائنٹ ہے تو وہ ریز کریں, ادروائز آئی ہیو ون لاسٹ کوشچن بیفور وی لیٹ یو گو. جی شہزاد. ایک ہی کوشچن ہے تو ایک ساتھ ہی وہ جواب دے سکتے ہیں. فہیم صاحب اب دیکھیں, بڑی ایک سچویشن تو ایسی لگتی ہے کہ پہلے یہ تھا کہ بیوروکریسی کا اور ڈیولپرز کا اور گورنمنٹ کا ایک جو ہے نیکسس تھا, اب اس پہ جو ہے کورٹس نے بھی اسٹیمپس لگا دیے ہیں. اینڈ ایز یو سیڈ کہ یہاں پہ تو ٹیکنیکلٹیز کو تو چھوڑ دیں, یہ تو ایسے ہے کہ جیسے بلڈوزر میں بیٹھے اور پھیرنا شروع کر دیا, تو لاز کی وائلیشنس باقی ساری چیزیں اٹس ناٹ اے کنسرن اینی مور اٹ سیمس. لیکن اب اس کا کوئی تو ہونا چاہیے کہ سول سوسائٹی کے پاس, عام لوگوں کے پاس کوئی تو اس کا طریقہ ہونا چاہیے. آپ کیا سجیسٹ کریں گے؟ پہلے تو یہ کہ کیوں ایسا نہیں ہوا کہ کراچی سے ایک اسٹرانگ وائس آئے, حالانکہ وی نو دیر آر سو مینی پیپل ہو آر نالجبل اباؤٹ دس, they've been writing but isolated. ایک وہ ہے کہ سائلوز میں ہوتا ہے, ایک کلیکٹیو ہمیں نظر نہیں آتا کہ جو پش کرے ان چیزوں کو, یا جو ایسا آواز بنے کہ جو پورے پاکستان سے لوگوں کو اکٹھا کرے اینڈ ٹاک اباؤٹ دیز تھنگز وچ آر سو ہیومنگس. ٹھیک ہے, کیوں نہیں ہوا؟ اور دوسرا, آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا سجیشنس ہیں کیسے یہ چیز ہو سکتی ہے کہ اس کے خلاف ایک اسٹرانگ ایک کریٹ کیا جائے انوائرمنٹ جس میں جو ہے سول سوسائٹی کے لوگ بھی ہوں, میڈیا کے لوگ بھی ہوں, پولیٹیشینس بھی ہوں جو انٹرسٹڈ ہیں, اور بہت سے میں تو کہتا ہوں ایسے ایکسپرٹس ہیں جو کراچی میں رہتے ہیں, جو ریٹائرڈ ہیں سول سروسز کے یا اربن ڈیولپمنٹ کے. they should raise their voice, there should be a platform جس پہ collectively ان ایشوز کو نہ صرف کراچی سے بلکہ پورے پاکستان سے اس پہ آواز اٹھائی جائے. تو what would you say about that? آپ بھی ایڈ کر دو جو بھی کرنا ہے, پھر میں ایک ہی دفعہ جواب دے دوں. اچھا, مجھے یہ تھا کہنا تھا کہ پچھلے ہفتے بھی میں نے آپ سے کوشچن کیا تھا کہ آپ کی ایک اسٹوری نے, آپ کی اور نزیحہ کی اس اسٹوری نے اس ایشو کو اتنا اٹھایا کہ سپریم کورٹ تک بات پہنچی, اور پھر سپریم کورٹ نے بحریہ کو ایک 459 ارب روپے کے بدولت ایک NRO دے دیا. ابھی جو پچھلے 2 ہفتوں سے جو کاروائیاں ہو رہی ہیں بحریہ کی, تو اس سے بھی ایک میں دیکھ رہا ہوں کہ سوسائٹی کے اندر یا ایٹ لیسٹ سوشل میڈیا میں ایک ریزینمنٹ نظر آتا ہے, ایک غصہ نظر آتا ہے, ٹویٹر پہ بھی ٹرینڈ بنتے ہیں. تو آپ کی ایک اسٹوری سے تو اتنا اثر ہوا کہ بات سپریم کورٹ تک پہنچی, اور لیکن اب جو ہو رہا ہے اور ہوتا آ رہا ہے, اور پتہ نہیں کب تک یہ چیزیں ان کی جاری رہیں گی, اس سے بھی کوئی لاء عمل بنے گا؟ آپ سمجھتے ہیں کہ جس طرح ہم لوگ بھی یہاں پہ وہ ٹورنٹو میں بیٹھے ہیں, میں DC میں روبینہ شیخ کا ابھی کمنٹ پڑھ رہا تھا لنڈن سے, تو پوری دنیا میں جو سندھ کے لوگ بسنے جو والے ہیں, they feel anger and anguish and outrage on this issue. Do you think this will lead us somewhere, یا صرف ہم باتیں ہی کرتے رہیں گے؟ دیکھیے, آپ دونوں حضرات نے جو بات کی ہے, دیکھیے یہ جو آج آپ کو کرائم, میں تو اس کو سیدھا جرم کہتا ہوں, جرم کی دنیا نظر آتی ہے, یہ پولیٹیکل پیٹرنج کے بغیر ممکن نہیں ہے. اچھا, پولیٹیکل پیٹرنج کو تو اگر کوئی منہ دے سکتا ہے تو وہ پولیٹیکل پارٹی دے سکتی ہے, ٹھیک ہے, اس کو سول سوسائٹی
آپ میڈیا کو کہہ لیں، یہ کہہ لیں، ٹھیک ہے، وہ تو بیچاری ایک شور مچا سکتی ہے، بات کر سکتی ہے، میں آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں اور ہمارے دوست ساتھی بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے، مگر اس کا حل جو ہے وہ پولیٹیکل اس میں. اچھا، جب تک ہمارے ملک کے اندر پولیٹیکل ڈسپنسیشن کرمنل سے عوام الناس کے نمائندوں کے ہاتھوں میں منتقل نہیں ہوگا، اس وقت تک جو ہے فرق نہیں پڑے گا. دیکھیے ایک بات سمجھے کہ ہم نے ایکسپوز کیا بحریہ ٹاؤن کو، ہم نے ایکسپوز کیا کیا ہو رہا ہے، کس طرح سے پروین رحمان کے مرڈر پہ سٹوری کی، ڈی ایچ ای پہ کی. اس کا جو آؤٹریچ تھا پورے ملک میں ہوا. اس کے اندر حسن نیازی، کچھ اور دوست ہمارے جو لاہور میں، کہ آپ سمجھیے عمران خان نیازی کا سگا بھانجا، ٹھیک ہے، وہ لیڈ کرتا ہے لاہور سے بحریہ ٹاؤن کے خلاف. He's a lawyer, barrister، بہت ہی اچھا انسان، بہت ہی اچھا نوجوان، میرے لیے بالکل چھوٹے بھائیوں کی طرح، بچوں کی طرح. تو یہ مت سمجھیے کہ اس کا اثر نہیں. دیکھیے ہم سارے لوگ کر رہے ہیں، جو آپ کر رہے ہو، جو میں کر رہا ہوں، یہ سارا کا سارا ایک سیاسی عمل ہے. مسئلہ یہ کہ اس سیاسی عمل کو انکیش تو کوئی سیاسی پارٹی کا راج کر سکتی ہے نا. اب وہ سیاسی پارٹی اگر نہیں ایگزسٹ کر سکتی، نہیں کرتی ہے، تو یا تو گراس روٹ لیول پہ کسی قسم کا کوئی انقلاب آ جائے. دیکھیں نا، اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کے اندر جو 460 ارب روپے کا فیصلہ ہوا، ٹھیک ہے، وہ 460 ارب روپے کا فیصلہ صرف اور صرف سپریم کورٹ اور بحریہ ٹاؤن کے الٹرکیشن میں ہوا، ایسا نہیں ہے. اس کے اندر بہت طاقتور لوگ انوالو تھے. ابھی دیکھیے آپ پچھلے دنوں آپ نے سنا ہوگا برطانیہ میں ملک ریاض صاحب کی $50 ملین کی پاؤنڈ کی ایک کو 190 ملین پاؤنڈ، مجھے ایگزیکٹ فگر یعنی وہ پٹیز پکڑی گئی، یہ پکڑی گئی. شہزاد اکبر صاحب جو قاضی فائز عیسیٰ کی جان کے پیچھے پڑ گئے ایسٹ ریکوری یونٹ کے نام پر کہ جی وہ دیو فلانا منی ٹریل دو، وہ لے کر آئے وہ پیسے. انہوں نے عمران خان کی کیبنٹ میں بیگ اس میں کلوز ڈور میں پریزنٹیشن کی، اور بعد میں وہ پیسے سپریم کورٹ میں ملک ریاض صاحب کی طرف سے جمع کرا دیے گئے، بحریہ ٹاؤن کی طرف سے جمع کرا دیے گئے. آپ مجھے یہ بتائیے کسی ذی ہوش، ذی شعور، کسی شریف ملک میں یہ ممکن ہے؟ اور اگر کیا یہ پیسے صرف ملک ریاض صاحب کے ہوتے، آپ کے خیال میں ملک ریاض صاحب کو اتنی سے جو ہے مل جاتا؟ تو اگر آپ، میں کہہ رہا ہوں جو ہمارا ریاض پورا اسٹرکچر ہے، جب تک لوگ اس کو نہیں ڈسمنٹل کرنے کی بات کریں گے، ایک عوام دوست جو ہے، دیکھیں میں معذرت کے ساتھ سندھ کا جاگیردار، پنجاب کا جاگیردار، کے پی کے کا سردار، بلوچستان کا سردار، مولوی اس ملک کا، اس ملک کی اسٹیبلشمنٹ، یہ تمام کے تمام مل کر اسٹیبلشمنٹ فارم کرتے ہیں. جب تک ان چیزوں کو نہیں سمجھا جائے گا، جب تک ان کو چیلنج نہیں کیا جائے گا، جب تک میرے اور آپ جیسے کچھ لوگوں کی جانیں نہیں جائیں گی، یہ چیزیں تبدیل ہونے والی نہیں ہیں. مایوسی گناہ ہے. میں کوئی بہت مذہبی آدمی نہیں ہوں، مگر میں مایوس ہونے کو صحیح نہیں سمجھتا. ہمیں صرف لوہار کی طرح نہیں، سنار کی طرح بھی آہستہ آہستہ چوٹیں لگاتی رہنی چاہیے. اور ہمارے جو یہ سندھی دانشور دوست ہیں، میں ان کو بھی یہ کہتا ہوں کہ یار دیکھو، اس کو انسانی مسئلہ رکھو، اس کو ایتھنیسٹی کا مسئلہ نہیں بناؤ. اس میں جو 44 گاؤں میں جو لوگ بے گھر ہوئے ہیں، جو لوگ نصیب اللہ کو جس طرح سے اٹھا کے جو ہے مار دیا گیا اور اس کے اوپر ٹیررسٹ ہونے کا الزام لگا دیا، وہ بیچارہ یہاں پر عادل بننے کے لیے آیا تھا، ایڈورٹائزنگ ایجنسی کو کرنے کے لیے. جس طرح سے پروین رحمان کی زندگی گئی ہے، اور کتنے لوگوں کی گئی ہے، کتنے لوگوں کی جائے گی. انسان ہے، اور انسانوں کو ایک ساتھ مل کر سب سے پہلے تو ایشو کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور آپ کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ ہم تین لوگ جو بات کر رہے ہیں، ہمارے بہت سارے دوست جو ہماری بات سن رہے ہیں، ان کا معاملہ کسی ایک فرد واحد سے نہیں ہے. ملک ریاض تو اس کا فوج کا ٹھیکیدار کرتا تھا چھوٹا سا، آج خود بخود کوئی ایسے خود رو آج اتنا بڑا ہو گیا.
جب تک ہم ان چیزوں کو سمجھے, ان تمام چیزوں کا جو حل ہے وہ پولیٹیکل موومنٹس میں, ہمیں پولیٹیکل موومنٹس کو جنریٹ کرنا چاہیے, سوشل موومنٹس کو ٹرانسفارم کرنا چاہیے انٹو پولیٹیکل موومنٹس. جب تک اس ملک قوم میں وہ نہیں ہوگا, اس میں تبدیلی نہیں آئے گی, اس کے اندر کوئی فرق نہیں پڑے گا, یا یہ بدنصیب ملک اپنے وزن سے خود دب کے امپلوڈ کر جائے گا, جیسے سوویت یونین کرش کر کے ہو گیا, اور بہت ساری. آپ دیکھیے 100 سال پہلے کتنی وہ تھی اس مطلب کولونیل پاورز تھے, آج کوئی ایک ایگزسٹ نہیں کرتا. یہ جو لوگ ہیں یہ بھی وقت کی دھول ہیں, ہمارے کاروان کی یہ دھول مٹی ہیں, یہ بھی کھائیں گے. بس ہے ہمیں اپنا قبلہ صحیح کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں اب صرف اور صرف ماتم کرنا doesn't matter, you know, translate into anything. فہیم صاحب آپ کا بہت شکریہ. آپ نے میرا دل جلتا ہے جی. آپ کا بہت شکریہ, آپ نے پچھلے ہفتے بھی ٹائم دیا اور اس ہفتے بھی ٹائم دیا. ہم ریئلی سننا چاہ رہے تھے کیونکہ آپ کا جو وہ آرٹیکل ہے ڈان کا, مجھے نہیں پتا کتنے ہزار لاکھوں لوگ اس کو پڑھ چکے ہیں. میں تو اس کو کم سے کم 3 بار پڑھ چکا ہوں. ایوری ٹائم آئی ریڈ اٹ, it really educates me a lot. لیکن آپ کی جو گفتگو ہے اس میں جو تجزیہ اور ملٹی لیئر ایشوز جو آپ لاتے ہیں, بڑا انفارمیٹو, اور اس کے لیے آپ کا بہت شکریہ. میں شہزاد کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آج اس نے جوائن کیا. ہم نے آج سہیل انصاری کو چھٹی دی تاکہ وہ اپنے کام کر سکیں. آئی تھنک کیونکہ سول سوسائٹی کے لوگ, جاوید قاضی اور لوگ بھی آئی تھنک کل جا رہے ہیں وہاں پہ, اور یکجہتی, اظہار یکجہتی کے لیے لوگوں کے ساتھ. تو ہم کنٹینیو کریں گے ایٹ لیسٹ 2-3 ہفتے, اور ہم نہیں چاہیں کہ اس پہ خاموش رہیں. ایٹ لیسٹ ہم یہاں سے بیٹھ کے بات تو کر سکتے ہیں جو ہمیں کرنی چاہیے, انٹل کی پیپلز پارٹی کے لوگ اور پاکستان کے اور جو سیاسی اور دانشور اور جن کی آپ نے بات کی وہ ہوش میں آ جائیں, بات کریں لوگوں کے ایشوز پہ, اور عوام کو اس طرح طاقتور حلقوں کے اور فورسز کے ویسٹ انٹرسٹ کے حوالے نہ کریں. تو اسی بھی پوائنٹ پہ ہم اجازت چاہیں گے آپ سے. بہت شکریہ فار جوائننگ اس. تھینک یو. بہت شکریہ. تھینک یو.